बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। कप्तान और खिलाड़ी बदल गए, ना बदले तो मेरे मुल्क के हालात ना बदले। जस्टिस रिटायर वजीउद्दीन कहते हैं कि ये तासुर गलत है कि इमरान खान साहब कोई दयानतदार आदमी हैं। ये वही जस्टिस रिटायर वजीउद्दीन है जो कि पीटीआई बनाने वालों में से हैं। जस्टिस रिटायर वजीउद्दीन के बयानात कितनी हकीकत, कितना फसाना, और सवाल ही पैदा होता है कि इस वक्त ये बयान देना क्यों ज़रूरी था, जबकि पहले ही पीटीआई की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा तनकीद का शिकार है। और कुछ प्रोग्राम में बात करेंगे इमरान खान साहब का वो नारा कि वो करप्शन का खात्मा सबसे पहले करेंगे, कि अब भी उनकी तरजीहात में शामिल है। और कुछ प्रोग्राम में बात होगी सिंध में अपोजिशन जमात मुत्तहद क्या होगा, पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल। मेरे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं अरबाब खजर हयात साहब, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। जब अभी कुछ देर में हमारा राब्ता जो है वो अरबाब खजर हयात साहब से हो जाएगा और उनसे भी हम डिस्कस करेंगे कुछ मुल्क के हालात के हवाले से, कि मुल्क के हालात जो हैं इस वक्त किस डगर पे चल रहे हैं, जबकि सिंध की गवर्नमेंट को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। और दूसरी तरफ अभी जो रिसेंटली खाकान अब्बासी साहब का बयान आया है कि उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून का अगर वजीर आज़म चूज़ किया गया और अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनके तरफ से जो वजीर आज़म होगा वो होंगे शहबाज शरीफ साहब। जबकि दूसरी तरफ जुबैर साहब ने कहा ये उनका बयान हो सकता है, ये उनकी ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है या उनका ज़ाती उनकी चॉइस हो सकती है। इस वक्त तक पार्टी में ये फैसला नहीं किया गया कि कौन वजीर आज़म होगा। किसी हद तक इस बात को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि आखिर ऐसा बयान क्यों दिया गया। क्या वो जो तासुर था कि नून लीग और शीन लीग, क्या यह तासुर अब भी कायम है? जबकि नवाज गवर्नमेंट ने, नून लीग ने बहुत पहले ही इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की। मीडिया में बहुत हद तक ये आता रहा कि जी ज़ाती इख्तलाफात हैं, उनके ज़ाती चीज़ें उनकी चल रही हैं, जिसकी वजह से ये लगता है कि यहाँ पे पार्टी में कुछ इख्तलाफात हैं, लेकिन बड़ी अच्छे तरीके से। क्योंकि हम ये फिर भी हम कह सकते हैं तनकीद अपनी जगह, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जितने लीडरान हैं वो मामलात को संभालने में बड़े ही माहिर हैं। तो इस हवाले से कहा जा सकता है कि जितने बयानात आ रहे थे उनको मीडिया को खामोश करवा दिया गया। अचानक ही ये बयान कि जी वजीर आज़म कौन होगा अगर उनकी पार्टी में सिलेक्शन हुई तो, और ये कहा गया कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अहल नहीं है। तो इस बात में कहाँ तक की सदाकत है, क्या है? प्रोग्राम में इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। मेरे साथ इस मौजूद हैं लियाकत अली एडवोकेट साहब, आप माहिर कानून और तज्जियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे जस्टिस वजीउद्दीन साहब की, रिटायर वजीउद्दीन साहब की। उन्होंने वजीर आज़म साहब के हवाले से कहा कि ये तासुर गलत है कि इमरान खान साहब कोई दयानतदार आदमी हैं। आपको किस हद तक इस बात में हकीकत लगती है? क्या ये फसाना है? क्योंकि जो वाहिद पॉइंट है इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट के पास जो उनको दूसरों से मुख्तलिफ करती है वो ये है कि इमरान खान साहब खुद जो है वो डिक्लेयर सादिक अमीन है। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ एक वक्ती तौर पे बात की गई है, इसमें कोई हकीकत नहीं हो सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने जो बात की है मैं समझता हूँ वो दुरुस्त है। और क्योंकि वो उनकी पार्टी के अंदर भी रहे हैं, उनकी वो सदारती उम्मीदवार भी रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और वैसे तो नज़र ये आता है कि इमरान खान साहब जो है ना डिक्लेयर सादिक व अमीन है, और अब उनकी अपनी ही जो है ना जो साथी उनके साथ थे पीटीआई के अंदर, जो उस वक्त उनके साथ चल रहे थे और जो उनके कैंडिडेट्स थे, आज अगर वो ये बात कह रहे हैं तो वो मेरे ख्याल में सही बात कर रहे होंगे। जैसे वजीउद्दीन साहब जो है ना। सर, एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगी। अरबाब खजर हयात मुस्लिम लीग नून से भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। तो वो जो बात कह रहे हैं मेरे हिसाब से सही होगी, क्योंकि आज तक जितनी भी हम ये कारकर्दगी पीटीआई के देखते हैं, जब ये पीटीआई ने नया पाकिस्तान का नारा लगाया कि हम आके पाकिस्तान नया पाकिस्तान बनाएंगे और यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा और मुल्क को हम ठीक करेंगे, तो मेरे ख्याल में आज तक जितनी भी बातें इमरान खान ने की है वो किसी एक बात के ऊपर कायम नहीं है। ऐसे बड़ी मुज़ाहिदा ख़ास बात नहीं लगती आपको कि वो शख्स जो कि पार्टी बनाने वाला था, जो पार्टी बनाने वालों में से था, वो शख्स अचानक से उठ के ये बात कहता है कि जी दयानतदारी जो एक तासुर दिया जाता है ये भी रॉन्ग हो गया। यानी कि जो वाहिद एक पॉइंट था पीटीआई के पास, वो भी क्या अगले इलेक्शंस में वो भी नजर नहीं आ रहा? क्या वो भी पॉइंट जा रहा है? देखिए, अब तक जो इनकी कारकर्दगी है मेरे ख्याल में अवाम इससे खुश नहीं है।
اور آج دیکھیں عوام یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی عمران خان کو جو ہے چلے جانا چاہیے، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، لوگوں کے ریلیف کے لیے کوئی اس نے کام نہیں کیے جب سے آئے ہیں۔ میرے خیال میں کووڈ-19 کی بات کرتے ہیں، لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں کہ ان کو آج اتنا 3 سال کے قریب ہو گئے، 3 سال کے اندر آپ یہ مجھے بتائیں آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ جو آپ نے وعدے کیے تھے، آپ نے کہا تھا میں قرضہ نہیں لوں گا، آپ نے قرضہ بھی لے لیا۔ آپ نے کہا میں روزگار دوں گا، آپ نے تو بالکل لوگوں کو روزگار نہیں دیا، لوگ اور بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ملک کے اندر آپ نے مہنگائی کر دی، آپ نے لوگوں کو کوئی سبسڈی نہیں دی جو نا۔ تو اب تک کی جو باتیں ہیں، وہ جو بات اگر جسٹس سبی الدین صاحب کر رہے ہیں تو وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ وہ تو خود ہی جو ہے وہ اپنی ہر بات کی نفی کرتے ہیں، کسی بات کے اوپر انہوں نے ایسا کوئی عمل درآمد نہیں کیا کہ وہ اس کو جا کے پائے تک مل تک پہنچائے۔ تو پھر بڑا لوگوں الزام ہے یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی بنی گالا جو ہے وہ کسی اور کے پیسوں سے چلتا رہا ہے، اور یہ بات کہنا کہ جی جوتے کے تسمے تک کی بات کر دی، تو کافی سنگین الزامات ہیں یہ۔ دیکھیں سنگین الزام نہیں ہے، دیکھیں جو شخص کسی کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو تمام چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ آج اگر جسٹس سبی الدین صاحب نے یہ اتنی بڑی بات کی ہے کہ اس ملک کے سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف اگر اس طرح کی بات کی ہے کہ وہ صادق امین نہیں ہے اور بنی گالا کسی اور کے پیسوں سے چلتا رہا ہے، تو بالکل میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح بات کی ہوگی، ان کے اس چیز کا ان کے پاس پروف ہوگا۔ وہ ایک اتنی بڑی بات جو ہے وہ اتنی ایسے تو نہیں کہہ سکتے، تو ڈیفینیٹلی ہوگی اس کے اندر کوئی نہیں۔ اس کی تو میرے خیال میں تحقیقات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے کہ کیا بنی گالا جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے پیسوں سے چلتا رہا ہے، اور اس کو کون کون لوگ تھے جو فنڈنگ کرتے رہے ہیں اور کس کے پیسوں سے چلتا رہا ہے۔ اگر انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے تو میرے خیال میں اس کے اوپر تو باقاعدہ جو ہے نا اس کی انکوائری ہونی چاہیے جو نا۔ دنیا کے بہت کم ممالک ہیں جس میں جو ہے وہ عدالتوں کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ خود سے نوٹس لے سکتی ہیں، اس میں ایک پاکستان بھی شامل ہے، اور جب پاکستان کی عدلیہ ان چیزوں پہ نوٹس لیتی ہے تو پھر یہ والے معاملے پہ نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ ارباب خضر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ سر سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ جسٹس وجی الدین صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ جو تاثر ہے کہ وہ دیانتدار ہیں، یہ غلط ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ واقعی ٹھیک ہے، یا آپ پارٹی خلاف کہہ سکتے ہیں کہ جی اب وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے اس وجہ سے یہ بیان دے رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جب عمران خان صاحب نے سیاست میں قدم رکھا اور ان کے پھر ارد گرد جو لوگ جمع ہو گئے ان کے رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ، تو ہم تو اس دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب صادق اور وہ دیانتدار اب نہیں رہے، کیونکہ اب اگر میں خود چلے میں صحیح بندہ ہوں گا، لیکن اگر میرے ارد گرد ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو کئی مرتبہ بے نقاب ہو چکے ہیں، جو کئی حکومتوں میں رہ چکے ہیں، جن پر کئی طرح کے الزامات لگ چکے ہیں، اور وہ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہو، اور وہ آپ کے مشیر ہو، آپ کے وزیر ہو، آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز ہو، تو پھر تو لوگ انگلیاں ضرور اٹھائیں گے۔ اور جہاں تک جسٹس صاحب کا تعلق ہے تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں، انہیں تو ان کی سب حالات کا پتہ ہے کہ بنی گالا میں جو کچھ ہو رہا تھا یا اس سے باہر جو کچھ ہوتا آ رہا ہے، لیکن وہ تو ڈکلیئر صادق و امین ہے، آپ کے لیڈروں پہ تو کافی الزامات ہیں، وہ الزامات کسی حد تک کورٹ پہ بھی چل رہے ہیں، چلے ہم یہ نہیں کہتے ثابت ہوئے نہیں ہوئے سب چھوڑ دیں، لیکن ان الزامات کی وجہ سے جو پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ ایک جو واحد پوائنٹ ہے پی ٹی آئی کے پاس وہ شاید یہی تھا کہ عمران خان صاحب صادق و امین ہے۔ وجی الدین صاحب نے جو ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا، کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چلے عمران خان صاحب اگر صحیح بندے تھے ہیں نہیں تھے، تو جب انہوں نے اپنے ساتھ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جن پہ کرپشن کے الزامات تھے، جنہوں نے اس ملک کو لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، تو اس کے بعد وہ صادق اور یہ کچھ جو ان پہ جو یعنی اپنے آپ کو ایک بزرگ سا بندہ سمجھ رہے تھے، تو وہ سب ان سے وہ لیبل ہٹ گیا ہے، اور اب وہ سیاست میں ہے۔ اور وہ اگر جس طرح نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اور دیگر سیاستدانوں پر الزامات لگتے آ رہے، تو عمران خان صاحب پر ایک دن تو یہ ضرور لگنے تھے اور وہ بے نقاب ہونے والے تھے، لیکن ان کی اپنی پارٹی کے بندے نے آ کر انہیں بے نقاب کر دیا، تو کسی اور کو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ورنہ جب یہ ابھی تو وہ گورنمنٹ میں ہے، لیکن جس دن یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ جس دن عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوگی تو عمران خان صاحب، ان کے وزراء، ان کے مشیر، تو یہ سب جیلوں کے اندر ہوں گے، ان میں کوئی بھی باہر نہیں ہوگا۔ اور اس کی بڑی مثال میں آپ کو پشاور میں جو انہوں نے بی آر ٹی بنائی ہے اس کی مثال دے رہا ہوں کہ اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت اپنے ہی کام پر جو انہوں نے خود کیا ہے ایک پروجیکٹ، اس پر ہائی کورٹ سے اسٹے لیا ہوا ہے۔ اگر وہ اتنے ایماندار ہے تو یہ اسٹے ہٹا لے سب سے پہلے۔
دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو شخص کنٹینر پر اسلام آباد میں ڈی چوک میں کھڑے ہو کر بلند و بانگ دعوے کرتے تھے اور جو کہتے تھے کہ میں سر یہاں پہ رک جائیں. یہ بات کرنے کے لیے پورا فورم موجود ہے. ابھی آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہی ہیں تو ابھی ہم تو تھوڑی سی بات اس پہ کریں گے لیاقت علی خان صاحب سے. لیاقت صاحب, یہ جو بات کی خضر حیات صاحب نے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان دیانتدار ہے لیکن اس کی ٹیم جو ہے وہ سب کچھ کر رہی ہے, تو وہ کس حد تک ذمہ دار ہوتا ہے؟ جیسے انہوں نے BRT کی بات کی, پھر ہمارے سامنے مالم جبا کا کیس آتا ہے, پھر دوائیوں کی کرپشن کے حوالے سے بات آتی ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ جیسے ہی PTI کی گورنمنٹ جائے گی ویسے ہی یہ کیسز بری طرح سے کھلنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ جب لیڈر کے حوالے سے اگر کہہ دیا جائے کہ وہ دیانتدار ہے تو وہ بچ جاتا ہے, اور پھر اس کی گورنمنٹ جو ہے اگر اس میں آس پاس کے لوگ ہیں بس وہی الزام ان پہ ہی لگتے رہیں؟ دیکھیں, جو ایک شخص کوئی کیپٹن اگر کسی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, اگر اس کے نیچے کام کرنے والے لوگ اگر وہ دیانتدار نہیں ہیں تو میرے خیال میں اگر اس کو یہ سب نظر بھی آ رہا ہے تو وہ بھی اتنا ہی جو ہے نا جرمدار ہے جتنے اس کے جو دوسرے لوگ ہیں. تو سب سے زیادہ ذمہ داری تو اس کی بنتی ہے نا کہ وہ ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کرے کہ جو اس کے ارد گرد میں جو لوگ جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں یا جو ملوث پائے جاتے ہیں یا جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. لیاقت علی خان صاحب بڑا امپورٹنٹ جواب دے رہے ہیں, میں چاہتی ہوں اس کو ذرا تفصیل سے آپ دیں, لیکن ایک شارٹ بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے. بات ہو رہی ہے کچھ جسٹس ریٹائر وجیہ الدین صاحب کے بیانات کے حوالے سے, کتنی حقیقت کتنا فسانہ, اور یہ بات کہ کس حد تک ٹیم کا ہیڈ ذمہ دار ہوتا ہے چاہے وہ جتنا بھی ایماندار ہو, اگر اس کے نیچے اگر کچھ کرپشن ہو رہی ہے تو وہ کس حد تک ذمہ دار ہوتا ہے. جبکہ عمران خان صاحب کا سب سے پہلا نعرہ کرپشن کا خاتمہ تھا, تو پھر ان پہ سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں؟ جی لیاقت علی خان صاحب, آپ کچھ بات کر رہے تھے اس حوالے سے. دیکھیں, میں یہی بات کر رہا تھا کہ جتنے نیچے کے لوگ ذمہ دار ہیں اتنی ان کا کیپٹن ذمہ دار ہے. اگر اس کو اندازہ ہے اور اس کو لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے, تو آپ ان کو ہٹا دیں, آپ نئی ٹیم لے کر آئیں تاکہ آپ کی بدنامی نہیں ہو جو نا. اگر اس کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں کرپشن کے اندر, اگر ان کے اوپر الزامات ہیں تو آپ اس کی انکوائری کروائیں, ان کے خلاف کیسز کو رجسٹر کریں. پھر لوگوں کو نظر آنا چاہیے نا. آج ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کی ٹیم ہے, ان کے اوپر الزامات ہیں, یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو مختلف پارٹیوں کے اندر رہے ہیں, اور آج کی جو ہے نا اس کے بعد جب اس کی عمران خان گورنمنٹ آئی اس کے ساتھ بھی جا کے وہی کام کر رہے ہیں جو دوسری پارٹیوں میں کرتے رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایسے شخص کو تو کبھی بھی جو ہے نا پورٹ فولیو نہیں دینا چاہیے, اور اگر اس کو وہاں رہ کے بھی اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے خلاف بالکل جو ہے وہ ان کو ہٹا دینا چاہیے. لیاقت صاحب, یہ صرف عمران خان صاحب پہ کیوں یہ سوال ہے؟ بہت سی گورنمنٹس آئی ہیں, چلی گئی ہیں, خاص طور پہ عمران خان صاحب کو اتنی زیادہ تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ کیا وہ ان کے دعووں کی وجہ سے کیا جا رہا ہے ایسا؟ دیکھیں, جو بھی میرے خیال میں حکومت ہوتی ہے اس کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں, لوگ دعوے بھی کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے عمران خان سے زیادہ ڈیلیور کیا ہے. آج جب بھی وہ عوام کے اندر زندہ ہیں کہ آج لوگ جو ہے وہ آپ نون لیگ کو بھی یاد کرتے ہیں, آج پیپل پارٹی کو بھی یاد کرتے ہیں, انہوں نے عوام کے لیے کچھ کیا ہے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹینر کے اوپر کیے گئے وعدوں کے علاوہ یہاں لوگوں کو کچھ نہیں ملا. آج لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹاؤ اور جو ہے نا نئی گورنمنٹ آنی چاہیے, نئے لوگ آنے چاہیے جو اس ملک کو آگے لے کے جا چلیں, کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹیم ہے, معاشی ٹیم ہے. ایک ون لائنر آنسر دیجیے گا. مسلم لیگ نون کے جو آپ کی جتنے بھی ان کی تھی سیاست, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آگے کوئی چانسز ہیں ان کے؟ دیکھیں, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں, غلطیاں پیپل پارٹی سے بھی ہوئی ہیں, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, لیکن ان غلطیوں کے باوجود جتنا ان لوگوں نے ڈیلیور کیا, پیپل پارٹی نے ڈیلیور کیا یا نون لیگ نے ڈیلیور کیا, جس کی وجہ سے آج عوام کے اندر زندہ ہے, لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان کی لیاقت صاحب, جو ان کی جو اندرونی سیاست اس وقت چل رہی ہے, آپ کو لگتا ہے یہ باقی پارٹی کو لے ڈوبے گی؟ دیکھیں, وہ ان کے ہر پارٹی کے اندر دیکھیں دڑے بندی بھی ہوتی ہے, گروپس بھی ہوتے ہیں, لیڈرشپ کے اختلافات بھی ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. لیکن ابھی جو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر دراڑ ہے, ہر شخص کے الگ الگ اپنے گروپس ہیں. اس کے اندر شاہد خاقان عباسی کو دیکھیں تو اس کا کوئی اپنا الگ گروپ ہے, اگر مریم نواز کو دیکھتے ہیں تو وہ الگ اپنے گروپ کو لیڈ کر رہی ہے, تو اسی طرح شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں, اسی طرح حمزہ شہباز کو دیکھیں تو ان کے اندر ڈیفینیٹلی اختلافات ہیں. نہیں ہونا چاہیے اس وقت ان کی اپنی پارٹی کے میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. ان کے جو اپنے اندرونی اختلافات ہیں اس کو دور کرنا چاہیے اور مل بیٹھ کے اس کے اوپر اپنی قیادت کی جو ہے نا وہ کم سے کم ان کو لیڈ کون کرے گا اس کا چناؤ کر لینا چاہیے, تاکہ آگے آنے والے الیکشن کے اندر ان کے لیے پرابلم کریٹ نہ ہو جائے. چلیں جی, یہ ارباب خضر حیات صاحب سے کی طرف چلتے ہیں. سر, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی.
سر تھوڑا سا تلخ بولیں گے. آپ کی پارٹی میں کچھ اختلافات نظر آ رہے ہیں. نون لیگ اور شین لیگ کی باتیں تو ہو رہی تھیں، لیکن آپ کی پارٹی کے رہنماؤں نے بڑے اچھے طریقے سے، میں کہتی ہوں واقعی بڑے اچھے طریقے سے اس اختلاف کو جو میڈیا سامنے لا رہا تھا اس کو ختم کر دیا. لیکن ایک اور دفعہ اب یہ اختلاف سامنے آیا جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اگر ان کا وزیر اعظم ہوگا ان کی پارٹی سے تو شہباز شریف صاحب ہوں گے کیونکہ مریم نواز صاحبہ نااہل ہیں، جبکہ زبیر صاحب جو ہے اس پہ ایک مختلف کامنٹ کرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، جہاں تک پارٹی کے اندر اختلافات کی بات ہے تو مسلم لیگ نون میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. پوری پارٹی میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کے بیانیے پر قائم و دائم ہے. جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے تو وہ بارہا بار یہ بیان دے چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب ان کے بڑے بھائی ہے اور پارٹی کے چیف ہے، اور ہم جو ہے پارٹی میں سر نواز شریف صاحب پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب پہ جو ہے وہ آپ کی پارٹی کے لوگوں کو کئی الگ الگ پوائنٹس نظر آ رہے ہیں ان لوگوں کے. نہیں، جہاں تک پارٹی کے اندرونی ایک تو اخبارات کی بات ہوتی ہے اور زبانی باتیں ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بالکل حقیقت بتاتا چلوں کہ اس طرح کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. دونوں مریم نواز بھی ہماری پارٹی کی لیڈر ہے اور شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہے اس وقت. اور اگر یہ تو جہاں تک شاہد خاقان عباسی صاحب کے بیان کا تعلق ہے تو ان کا بیان بالکل صحیح ہے کہ اگر ہم انتخابات میں 2023 میں کامیاب ہو گئے تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، بلکہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ 2018 کے جو انتخابات ہو رہے تھے اس میں بھی کئی مرتبہ شہباز شریف صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ آ جائیں اور وزیر اعظم بن جائے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے بغیر بالکل ایک بات بھی نہیں کرتے ہیں، نہ ان کے مشورے کے بغیر کوئی قدم اٹھاتے ہیں. تو جہاں تک اختلافات کا تعلق ہے تو یہ تو بالکل افواہ ہے، اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. ورنہ آپ خود دیکھ رہی ہے کہ ابھی کل ہی جنید صفدر کی شادی ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے، حمزہ شہباز بھی بیٹھے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے. کیونکہ اور ایک گھر میں آپ ماں باپ بہن بھائیوں کے مابین چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، وہ سر ہر یہ گھر میں اختلاف ہوتے پارٹی رہتے کا ہیں. اختلاف ہے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ پارٹی کا اختلاف ہے، اور اس وقت جبکہ الیکشنز کی تیاریوں میں سبھی لگے ہوئے ہیں، اب ایک ہی سال بچا ہے، اس میں یہ اختلاف آنا کوئی صحیح بات ہے؟ یہ تو اختلاف میں نے تو آپ کو واضح کر دیا کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ورنہ الیکشن آ بھی جائے گا کیونکہ یہ ایک سال الیکشن میں رہتے ہیں اور ایک سال میرے خیال میں آم چپکتے ہی سال گزر جاتے ہیں. تو یہ 2023 کا الیکشن بھی آ جائے گا، آپ بھی دیکھ لے گی، پوری دنیا دیکھ لے گی کہ مسلم لیگ نون میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جبکہ بہت جلد میاں نواز شریف صاحب بھی وطن واپس آ رہے ہیں اور وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے، ان کے مشوروں سے پارٹی چلے گی. اور جہاں تک یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہیں تو میاں نواز شریف سر صاحب یہ کی وطن چھوٹا واپسی اختلاف نہیں ہے، خیر اس کو سائیڈ میں کر دیں، چھوٹا اختلاف تو نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا یہ 23 مارچ کو کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، جہاں تک 23 مارچ کی وہ اعلان کی وہ ہے تو وہ تو پی ڈی ایم نے ایک اعلان کیا ہے. اور جہاں تک میرا خیال ہے 23 مارچ سے پہلے میاں نواز شریف صاحب بھی وطن میں ہوں گے، اور جب تمام قائدین مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ ملک کی بہتری کے لیے ہوگا. اور صرف پی ڈی ایم ہی نہیں بلکہ آج پوری قوم موجودہ حکومت کے خلاف سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. سر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ گورنمنٹ گرانا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے؟ کیا کریں گے؟ دیکھیے، گورنمنٹ تو میرے خیال میں تقریباً گری چکی ہے، جس کی نہیں سر وہ ہم باتیں تو یہ والی کرتے رہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ابھی خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ یہاں پر کوئی بیٹھ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہاں پر جتنے نیبرہڈ کے الیکشن ہو رہے ہیں سب آزاد کھڑے ہوئے ہیں. سر ہم آگے کی بات نہیں کرتے، ابھی آپ مجھے بتائیں کہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ گورنمنٹ کس طرح سے جانے والی ہے؟ آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ آئینی طور پہ جائے گی، وقت پہ جائے گی، یا آپ گرائیں گے، عدم اعتماد سے گرائیں گے؟ 23 مارچ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ صرف مارچ ہے، صرف مہنگائی کے خلاف احتجاج ہے، یا کچھ اور ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، گورنمنٹ کو ہم نہیں گرا رہے بلکہ ملک کی عوام ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہر طرف گرانی ہی ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے، چینی، پیٹرول، گیس، بجلی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی، تو عوام ان کے خلاف نکل پڑے ہیں. اب سیاسی پارٹیوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو کچھ کریں گے وہ ملک کی عوام کریں گے. یہ تو کہہ رہے تھے عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے
اور عوام جو حکومت منتخب کرے گی تو وہ 2023 میں ان کو پتہ چل جائے گا. بلکہ 2023 تو ابھی بہت دور ہے. ابھی 3 دن بعد آج 15 تاریخ ہے اور 19 تاریخ کو آپ دیکھ لیں گے کہ خیبر پختونخوا میں ان کی سیاست کا جنازہ نکلنے والا ہے. یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ بلدیاتی انتخابات میں کچھ نشستیں جیت لے. لیکن میں آپ کو بالکل آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں, پوری قوم ہمیں سن رہی ہے, ہمیں دیکھ رہی ہے. ان کا خیبر پختونخوا جو کہ ان کا ایک مضبوط گڑھ تھا, جہاں پر انہوں نے 2013 کے الیکشن میں بھی کامیابی حاصل کی تھی, لیکن ابھی جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں تو اس میں ان کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا. یہ تو اتنے نااہل حکومت ہے کہ یہاں پر ان کی کوئی یعنی ٹکٹ لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. یعنی اس سے پہلے جو انتخابات چلیں آپ کو پوائنٹ آ گیا. ہمارے ساتھ اس وقت فرقان نیاز احمد تحریک انصاف سے موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, پروگرام میں ہمارے ساتھ لیاقت علی خان ماہر قانون موجود ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں ارباب خضر حیات صاحب فون پہ موجود ہیں. سر, بات ہو رہی ہے کچھ ملک کے سیاست کے حوالے سے. جب ملک کی سیاست کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے نااہل لوگ سامنے آ رہے ہیں. تو اب سندھ کی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے, جبکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہر طرف سے مخالفت ہو رہی ہے, سندھ کا سینیریو بدلنے جا رہا ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں شروعات اس بات سے کروں گا کہ سندھ میں مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. یا تقریباً 2 ہی پارٹیاں سندھ میں انہوں نے, چاہے وہ جوائنٹلی ہو, مشرف صاحب کا اگر آپ زمانہ نکال لیں تو تقریباً یا MQM جو آج گورنمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, آواز آ رہی ہے فرقان صاحب آپ کو؟ فرقان صاحب ہمیں سن سکتے ہیں؟ چلے جناب, رابطہ ہوتا ہے تو پھر واپس سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. لیاقت علی خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. لیاقت صاحب, کیا سمجھ رہے ہیں سندھ کی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے الیکشن, آپ کی لمبی خاموشی سے لگ رہا ہے بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا اسٹیک کھو دے گی؟ نہیں, دیکھیں ایسا نہیں ہے. پیپل پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ عوامی جماعت ہے, اس کی جڑیں جو ہے نا وہ عوام کے اندر موجود ہیں. آج بھی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. ابھی اس کے اندر لوکل گورنمنٹ باڈیز کا جو ابھی قانون لا رہے ہیں اس میں جو ترمیم کی جا رہی ہے, اس کے اندر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس کے اختیارات ہیں لوکل باڈیز کے, وہ نچلی سطح پہ جائیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ آسانیاں ہوں اور ڈیولپمنٹ ہو. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اعتراضات بھی آ رہے ہیں, اس کے اوپر پروٹیسٹ کی بات بھی ہو رہی ہے. اب دیکھیں آنے والے دنوں میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آگے جو ہے نا جا کے سیٹل ہو جائیں گی, اور اس کے اوپر بھی بیٹھ کے انہوں نے تجاویز مانگی ہیں کہ آپ ہمیں تجاویز دیں جو ہے نا, اس کے اوپر بیٹھ کے ہم ترمیم کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکٹ بھی جو آرڈیننس لا رہے ہیں یہ بھی جو ہے نا اسمبلی سے پاس ہو جائے گا اور ایک قانون بن جائے گا, اور اس کے بعد جو لوگوں کے اعتراضات ہیں وہ بھی جو ہے نا دور ہو جائیں گے. اس میں پاس تو ہو چکا ہے, 10 دن میں اعتراضات کر سکتے ہیں. اعتراضات ڈیفینیٹلی اعتراضات تو آئیں گے, انہیں تجاویز بھی مانگی ہیں, تو اس کے اوپر جب یہ فائنلائز ہو کے جائے گا گورنر کے پاس, تو اس کے بعد تو اس نے ایک قانون بننا ہے. اس پہ بات کروں گی میں آپ سے, کافی طویل اس پہ بات کرنی ہے, لیکن اس وقت فرقان نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فرقان, آپ کنٹینیو کیجیے گا. جی, میں یہ کہہ رہا تھا, جہاں تک سندھ میں بلدیاتی انتخابات کی بات ہے یا بل کی بات ہے, تو آپ نے دیکھ لیا کہ اپوزیشن کو بات نہ کرنے دی جا رہی تھی. اس کے بعد جب بل پاس ہو گیا تو کہا یہ گیا کہ آپ آ جائیں اور بیٹھ لیں اور ڈسکشن کر لیتے ہیں. تو جیسے آپ نے بھی ذکر کیا تھا, 10 دن قانونی طور پر ہیں. پاکستان تحریک انصاف, پاک سرزمین پارٹی اور میرا خیال ہے کچھ پرائیویٹ پٹیشنرز بھی آلریڈی کورٹ میں اس بل کے اوپر بھی ہیں. تو جہاں تک اس کی بات ہے, گورنر صاحب کو جو واپس بل جانا ہے, جو ہمارے قانونی لوگ ابھی آپ کی شو پر کہہ رہے تھے, میری جہاں تک سمجھ ہے وہ بل نے ایونچولی گورنر صاحب کے پاس جانا ہے. اس پر آئی تھنک اپوزیشن کا ایک یونائٹڈ سٹینس ہے سندھ میں, جہاں تک بات ہے کہ جب تک خاص طور پہ جو شہری علاقے سندھ کے, اگر وہاں ڈیولوشن آف پاور صرف ایک کاغذ کے طور تک رہ جائیں گے, اور جہاں کے بلدیاتی نمائندے جو ہیں, چاہے وہ میئر ہو یا ٹاؤن کے ناظمین ہو, ان کو مکمل ریپرزنٹیشن, آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں جو لوکل باڈی قانون آیا ہے, وہاں جو پروونشل فائنانس کمیشن, جو شہر کے فائنانس کمیشن ہوں گے, ان کی باڈی کے اوپر جہاں ٹریجری کے لوگ ہیں
وہاں 2 اپوزیشن اور 1 خواتین کی بھی نمائندگی دی گئی ہے، اور جو 2 اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اپوزیشن لیڈر خود نامزد کریں گے. تو آئی تھنک ادھر سندھ میں جو قانون آیا گیا ہے اس پر ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جہاں تک بات ڈیولوشن کی ہے وہ مجھے لگتا ہے کام کیسے ہوگا. یہاں پہ تو سنگین قسم کے الزامات لگنا شروع ہو گئے ہیں، لسانیت کی بات ہونا شروع ہو گئی ہے. ایم کیو ایم ایک طرف ہے، پاک سرزمین پارٹی دونوں کی مخالفت ہے. پاک سرزمین پارٹی ایک طرف ایم کیو ایم کو مخالفت کا شکار بنا رہی ہے، دوسری طرف پیپلز پارٹی سے ناراض نظر آ رہی ہے. جماعت اسلامی اپنے دور سے کھڑی ہوئی ہے. یہ ہم نے سندھ کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی شکست نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک ہی کارڈ رہ جاتا ہے، وہ یا بھٹو کارڈ ہوتا ہے یا وہ سندھ کارڈ ہوتا ہے. وہ اس کو کھیلنے کی بالکل کوشش کر رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سندھ کے جہاں تک باشعور عوام ہے وہ ایک یونائٹڈلی اس کو ریجیکٹ کریں گے، کیونکہ وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جب یہاں کراچی شہر اور سندھ کے باقی اضلاع میں لسانی بنیاد کے اوپر تفریق کری گئی ہے، یہ لسانی جھگڑات کروائے گئے ہیں، تو اس کی ہم نے کراچی نے اور سندھ کے باقی اضلاع نے اس کا آلریڈی ایک دفعہ رزلٹ دیکھ چکے ہیں. تو آئی تھنک لوگ اب اس چال میں نہیں آئیں گے. لیکن جہاں تک بات ہے اس بل کی مخالفت کی، تو آئی تھنک وہ سول سوسائٹی، پولیٹیکل پارٹی سندھ کی جو بھی جوائنٹ اپوزیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب تقریباً ایک پیج پر ہیں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت ہے اس بل کے اوپر اور لوکل گورنمنٹ کے اوپر. آپ نے دیکھا ہوگا ان کی تاریخ میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں لوکل گورنمنٹ یا سندھ میں کم از کم انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا کوئی الیکشن نہیں کروایا. انہوں نے تو پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دیا ہے. انہوں نے اپوزیشن کے لوگوں کو سندھ کی اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹیز کی ممبرشپ تک نہیں دی، چیئرمین شپ تو آپ بھول جائیں. تو یہ کہاں سے لوکل باڈی کی امپاورمنٹ کریں گے؟ تو سر پھر لوگ ان کو کیوں منتخب کرتے ہیں؟ 70% نمائندگی تو اس وقت بھی آپ صوبہ سندھ کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے 70%، تبھی تو قانون پاس کروا رہے ہیں. لوگ کیوں ان کو دیتے ہیں ووٹ؟ دیکھیں یہ کچھ سندھ اسمبلی کی ریپرزنٹیشن کا ایک ایشو ہے، اور آپ دیکھیں گے اگر اگلا سینسس الیکشن سے پہلے ہو جاتا ہے تو یہ جو مائنورٹی ایک رول کر رہی ہے پورے سندھ کو، جو کچھ مخصوص ڈسٹرکٹ سے الیکشن جیت کر اپنی جاگیردارانہ سوچ کے اوپر یا اپنے وڈیرہ شاہی کے اوپر آتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے ان کی سیٹیں بھی اب خطرے میں. ٹھیک ہے فرقان صاحب، آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا. جی لیاقت علی خان صاحب، کون مائنورٹی ہے؟ کیا مائنورٹیز کی بات ہونے لگی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ صحیح ہے کسی کی طرف سے بھی اٹھانا کہ فلاں مائنورٹی ہے فلاں مائنورٹی ہے؟ سندھ میں ہم سب کراچی والے بھی ہم ہیں، ہم بھی سندھی ہیں، تو مطلب کیوں یہ بات کی جاتی ہے فلاں مائنورٹی فلاں مائنورٹی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ابھی جو پی ٹی آئی کے صاحب ہمارے بھائی بات کر رہے تھے، دیکھیں آپ کو تو موقع ملا، آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ آپ کا گورنر بیٹھا ہوا ہے، آپ نے بتائیں کتنا کام کیا ہے جو ہے نا اس ملک کے اندر، جو ہے نا آپ نے اس ملک کے اندر مجھے بتائیں کون سی ڈیولپمنٹ کی ہے؟ آپ جو ہے مہنگائی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. آپ نے دیکھا کیا حال تھا لوگوں کا کووڈ-19 کے اندر جو ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں ایک طرف آپ کو موقع ملا، آپ ڈیلیور کرتے ہیں لوگوں کو، لوگ پی ٹی آئی کی واہ واہ کرتے ہیں. اب اگر آپ بات کرتے ہیں پیپل پارٹی کی، جیسے آپ نے ابھی کہا، میں سمجھتا ہوں میں ایک نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں جی پیپل پارٹی یا سندھ کارڈ کھیلتی ہے یا بھٹو کارڈ کھیلتی ہے، تو مجھے بھی یہ بتا دیں پھر ووٹ بھی تو وہ لے کر آتے ہیں، گورنمنٹ بھی ان کی بنتی ہے، اور آج بھی جو ہے نا اکثریت ان کی ہے جو نا. نہیں فرقان صاحب کی بات آپ نے شاید سنی نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ مائنورٹی ہیں، یعنی کہ جو جاگیردار اور انہوں نے سب بات کی، تو مائنورٹی پھر وہ 70% کیسے آ جاتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں اکثریت کے اندر سب لوگ جو نا اکثریت کے اندر. وہ پیپلز پارٹی ان کو مائنورٹیز کہہ رہی ہے جو دوسری سٹیک ہولڈر جماعتیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں عوام منتخب کرتے ہیں سب کو، آپ بھی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، وہ بھی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. اب دیکھیں جس کو عوام چاہے اس کو ووٹ دے دیں. اب یہ کہتے ہیں جی ان کا جو ہے صفائی ہونے والا ہے، اور دیکھیں تو پھر وہ ہر الیکشن وہ جیت کے آ جاتے ہیں جو نا. تو آپ کے اوپر تو ہمیشہ ان کے اوپر سلیکشن کے جو ہے نا وہ الزامات لگ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو عوام ہی نہیں ہے، ان کو تو ووٹ ہی نہیں پڑتے جو نا، اور یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ بنتی ہے. دیکھیں اس طرح کسی کو بھی الزام نہیں لگانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ٹھیک ہے، آپ کو اعتراضات ہیں، اگر وہ ایک ترمیم لائے ہیں، انہوں نے آپ سے تجاویز مانگی ہے، ایک بل آیا پاس ہو گیا،
اس کے اوپر آپ بیٹھیں ان کے ساتھ تجاویز کریں, اگر انہوں نے کہیں غلطیاں کی ہیں تو آپ اس کی اصلاح کریں جو نا. اب اس کی اصلاح کر کے آپ ایک ایسی چیز لے کر آئیں جس کے اندر عوام کے فائدہ ہو, عوام کا جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ہو, ملک ترقی کرے, لوگوں کو اختیارات جو ہے نا عوامی نچلی سطح تک آئیں جو نا. اس کے اوپر بات کرنی چاہیے بجائے ہمیں ایک تنقید کرنے کے. ٹھیک ہے انہوں نے کوشش کی ہے اس کے اندر اصلاحات لانے کی, آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں. اس کے اندر اگر کوئی غلطیاں ہیں آپ اس کو جا کے جو ہے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, عدالتوں میں چیلنج کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ بات کروں گی قانونی طور پہ, وہ کہتے ہیں جی 10 دنوں میں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. ابھی سے جانے کی بات کر رہے ہیں, جیسے فرقان نے بھی کہا کہ ہم بھی جا رہے ہیں اور مصطفیٰ کمال صاحب بھی جا رہے ہیں, تو وہ 10 دن سے پہلے تو ویسے بھی نہیں جا سکتے. مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے بھی پیٹیشن فائل ہو چکی ہے, اور پی ٹی آئی کے حلیم عادل شیخ صاحب کی طرف سے بھی جو ہے نا انہوں نے بھی چیلنج کیا, پیٹیشن فائل کر چکے ہیں. اب دیکھیں ایک معاملہ کورٹ کے پاس بھی ہے, اسمبلی سے بل پاس ہو گئی ہے, انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت بھی کی ہے, ان سے تجاویز بھی مانگی ہیں. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ بجائے اس مسئلے کو الجھانے کے یا عدالتوں میں لڑنے کے, آپ ایک فورم کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا بات کریں. آپ کو اس وقت بات کرنی چاہیے نا, پازیٹیو بات کرنی چاہیے آپ کو جو ہے. فرقان ریاض اور ارباب خضر حیات بھی موجود ہیں. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں ارباب خضر حیات صاحب. کافی دیر سے خاموش ہیں, بڑی سکون سے گفتگو سن رہے ہیں ہماری. سندھ میں جو مسائل ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے, جبکہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف سے بھی رابطے میں ہیں اور وہی چاہتے ہیں کہ مسئلہ کسی طرح حل ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس طرح غلط ہے, دوسری اسٹیک ہولڈر جماعتیں غلط ہیں, آپ کس کا ساتھ دیں گے اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے سندھ میں تو میرے خیال میں ایک عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چلی آ رہی ہے, لیکن اگر آج بھی آپ دیکھیں تو میرے خیال میں پاکستان کے سب سے گندا شہر جو ہے وہ کراچی ہے. کراچی میں کئی دفعہ آیا ہوں میں, ہر دفعہ جب آتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اس دفعہ کچھ تبدیلی آئی ہوگی, لیکن وہاں پر حالات پہلے سے زیادہ خراب ہوتے ہیں. اسی طرح آپ اندرونی شہر کے حالات دیکھ لیں, جو نام میں بھول گیا ہوں, وہاں پر جو لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں, صاف پانی کے لیے, تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے تو وہاں سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. اور اب میری اپنی جو خواہش ہے تو سندھ میں اب کسی اور دوسری پارٹی کو موقع ملنا چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی تو کچھ ڈیلیور کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. تو اس لیے چاہیے کہ اب کسی اور کو موقع ملنا چاہیے. سر لیاقت علی خان صاحب کوئی کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے, کیا کریں سر؟ میں خضر صاحب سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو نون لیگ نے کیا کیا جو سندھ کے لیے, سندھ کے عوام کے لیے؟ میرا ایک نیوٹرل سوال ہے آپ سے ارباب خضر حیات صاحب, جب آپ کی گورنمنٹ رہی ہے 5 سال, میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, تو آپ نے کون سے جو ہے نا پروجیکٹ دیے ہیں سندھ کے اندر جو نا, آپ ذرا اس کی بھی تھوڑا سا تفصیل بتا دیں. ٹھیک ہے چلیں جی, وہ بات کر رہے تھے تو میں نے کہا اس کو کنٹینیو کریں. جی ارباب خضر حیات صاحب. جہاں تک سندھ کی بات ہے تو اگر آپ کی مرکز سے حکومت ہوتی ہے تو وہ الگ بات ہے, اور صوبے میں حکومت الگ بات ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کے چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں تو وہ ان کی مرضی سے تقریباً بہت کچھ ہوتا ہے. 18ویں ترمیم کی بات تو یہ ویسے بھی سوال نہیں اٹھتا نا, اور 18ویں ترمیم کے بعد تو ہاں بالکل 18ویں ترمیم کے بعد تو مشکل سے 24 کلومیٹر کا جو ہے وہ ہے, باقی تو جو کرنا ہے وہ صوبائی حکومت کو ہی کرنا ہے, تو یہ سوال بالکل بنتا ہے. جی, تو وہ ترمیم کے بعد وہ صوبوں کو سب کچھ چھوڑ. اسی طرح ہمارے صوبے خیبر پختونخوا میں, چونکہ میں اس وقت پشاور میں بیٹھا ہوں, تو یہاں پر بھی ان کو 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے اختیارات مل چکے ہیں, لیکن یہاں پر تو حکومت نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے. انہوں نے صرف یہ ایک جو BRT بنایا ہے, تو میرے خیال میں اب اس پر بھی یہ خود پشیمان ہے, کیونکہ وہ نقصان میں جا رہا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگ در کی ٹوکرے کھا رہے ہیں. BRT کی وجہ سے یہ جسے یہ جنگلہ بس کہتے تھے, اور وہی جنگلہ بس انہوں نے پشاور میں شروع کر دی. تو ابھی میں اپنے گھر اگر پشاور کینٹ جاتا تھا تو میں 5 منٹ میں پہنچتا تھا, لیکن ابھی BRT کی وجہ سے اگر میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو میں تقریباً 1.5 گھنٹے میں پہنچتا ہوں. 5 منٹ کا راستہ مجھے 1.5 گھنٹے میں طے کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے تو یہ ان کے جو پروجیکٹ ہے تو وہ تو صرف اور صرف عوام کو ایک دھوکہ دینے کے لیے ہے کہ ہم نے ایک بڑا پروجیکٹ کر دیا ہے. اچھا سر, مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ عوام چاہتی ہے کہ عمران خان ان کی جان چھوڑ دے. مریم اورنگزیب صاحب نے ٹھیک ہے کہہ دیا, وہ ایک پارٹی کی وجہ سے بھی. مجھے یہ بتائیں کہ عوام یہ چاہ رہی ہے, اگر اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی اتنی مخالفت کرتے ہیں تو وہ بھی تو گورنمنٹ گرا سکتے ہیں, وہ کیوں نہیں کوئی تحریک لے کے آ جاتے؟ دیکھیے, چونکہ PDM تو ایک بن چکی تھی, جس سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی, عوامی نیشنل پارٹی بھی تھی, چلیے متحدہ اپوزیشن کا نام دے دیں آپ. نہیں, تو وجہ یہ ہے کہ PDM سے وہ الگ ہو گئی نا, پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی PDM سے الگ ہو گئی. اب ان کی کیا مجبوریاں ہیں تو وہ ہی بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن اگر اب تک PDM قائم رہتی اور یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوتی
تو اب تک عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کو 1 سال بھی ہو چکا ہوگا. لیکن یہاں پر جو سیاسی پارٹیاں ہیں تو ان کی اپنی بھی کچھ مجبوریاں ہیں, تو اسی سر وجہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی بھی چاہتی تو یہ گورنمنٹ جا سکتی تھی, لیکن خود ہی نہیں چاہا اس نے؟ بالکل میں یہ بالکل آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی, عوامی نیشنل بھی ہمارے ساتھ ہوتی پی ڈی ایم کے اندر, تو اب تک حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہوتا. لیکن خیر اب ہم 23 مارچ کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ 23 مارچ کو پوری قوم ہمارے ساتھ ہوگی, اور 23 مارچ میرے خیال میں موجودہ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ جو یہ کرائم پارٹنرز ہیں بیسکلی یہ صرف اوپر کی باتیں ہیں. ابھی تحریک انصاف سے بھی ہمارے فرقان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ کہہ رہی جی یہ اوپر کی باتیں, یہ پی ڈی ایم سے علیحدگی کی وجہ سے پہلی ڈیل ہو چکی تھی کہ سندھ آپ سنبھالیں اور یہ جو ہے وہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں, ہمیں وفاق میں رہنے دیں, تو معاملہ چلتے رہیں گے. آپ کو لگتا ہے ایسا ہے؟ جب یہ پیپلز پارٹی کی اندرونی سیاست ہے تو اب مجھے اس کا اتنا زیادہ علم تو نہیں ہے, لیکن جہاں تک مصطفیٰ کمال صاحب کا تعلق ہے تو وہ تو ایک ون مین شو ہے, تو ان کی باتوں کو ہم اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں. جس طرح شیخ رشید صاحب جو ون مین شو ہے اور اب وہ تحریک انصاف کے وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں, تو اسی طرح یہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی ایک ون مین شو ہے, تو ان کی باتوں کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے. لیکن پیپلز پارٹی کی اندرونی سیاست کا اب مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ وہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں, وہ پی ڈی ایم سے کیوں الگ ہو گئے, تو میرے خیال میں یہ ان کے اپنے قائدین بہتر بتا سکتے ہیں. چلیے جی, فرقان نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ چلیں آگے چلتے ہیں. لیاقت علی خان صاحب جو ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں, سر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صوبائی حکومتیں بھی شہریوں کے بنیادی مسائل حل کرنے میں ناکام ہیں؟ دیکھیں صوبائی حکومتیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شہریوں کے مسائل کو حل کریں. لیکن زیادہ تر جو آپ کا یہ لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہوتا ہے وہ شہریوں کے مسائل بآسانی زیادہ حل کرتا ہے. دیکھیں جو صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو لوکل باڈیز ہماری بنائی جاتی ہے اس کے اندر جو آپ کے اختیارات نچلی سطح تک جو ہے نا وہ بانٹ دیتے ہیں. اب آپ کے علاقے کا ایم پی اے ایم این اے ہوتا ہے جو ہے نا اس کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں. اب اس میں چیئرمین ہے, اس کے اندر اس کے علاوہ جو ہے نا وائس چیئرمین ہے, کونسلر ہے, ان کے ایک اپنے اختیارات ہیں. تو ہر آدمی اپنے ڈومین کے اندر رہ کے کام کر رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی صوبائی گورنمنٹ سے ہوتا ہے وہ کرتی ہیں, لیکن اگر اس کے اندر ساتھ ساتھ بلدیاتی جو ادارے ہیں اگر وہ فعال ہوں اور اس میں آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں جو ہے نا سیوریج کے مسائل ہیں, آپ کے ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں, اس کے اندر کافی جو ہے نا فرق پڑتا ہے. فرقان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی سر. تو اس کے اوپر جو ہے نا شہری حکومت بہتر کام کرتی ہے, اور ساتھ میں صوبائی حکومت اس کو پش کرتی ہے, اس کو فنڈ دیتی ہے, اس کو سپورٹ کرتی ہے, اس کی بیک پہ ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ کافی دنوں سے ہم کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اس کے اندر گیپ ہے. اب اس کے اندر صاحب ظاہر حکومتیں جو ہے نا کوشش کر رہی ہیں کہ اس گیپ کو فل کیا جائے. اس کے لیے یہ نئے لوکل باڈیز آرڈیننس بھی بنائے جا رہے ہیں, اور آگے جو ہے نا الیکشن بھی آئیں گے, تو اس کے اوپر نئے لوگ جب آئیں گے الیکٹ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ مسائل جو ہیں چھوٹے موٹے یہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ارباب خضر حیات صاحب کی طرف چلیں گے. ارباب خضر حیات صاحب, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے, مہنگائی بھی ہے, ان کے اپنے خلاف بھی کرپشن کے کیسز جو ہیں ابھی سے سامنے آنے لگے ہیں, اور پھر اپوزیشن بھی ان کی طرف جو ہے وہ متحد ہو چکی ہے. آپ کو لگتا ہے اب بھی عمران خان صاحب کی ترجیحات میں کرپشن کا خاتمہ شامل ہوگا؟ دیکھیں ابھی مجھے ایک یاد بات آ رہی کہ آج میں وزیر اطلاعات صاحب کی خبر دیکھ رہا تھا کہ عنقریب ملک میں گیس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا. تو میں حیران ہوں, اور میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی حکومت دیکھ رہا ہوں, کیونکہ پہلے حکومتیں جو تھی تو وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے خوشخبریاں سناتی تھی کہ ملک میں یہ ہوگا, ملک میں اچھے حالات ہوں گے, بجلی پیدا ہوگی زیادہ, گیس زیادہ ہوگا. لیکن موجودہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ چیز بھی ختم ہو رہی ہے, یہ بھی ختم ہو رہی ہے. تو آخر میں ان کا جو آخری اسٹیٹمنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ قوم کے عوام بھی ختم ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ حکومت تو نہیں ہے کہ ان کے نے یہ کس طرح کے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک بات اور مجھے یاد آ گئی کہ موجودہ حکومت جو ہے جب سے یہ اقتدار میں آئی ہے تو ان کے وزراء, ان کے وزیر اعظم, ان کے اراکین اسمبلی, اگر آپ ٹاک شوز میں دیکھیے یا کسی پبلک میٹنگ میں دیکھیے تو ان کا صرف ایک ہی بات ہوتی ہے, نواز شریف نے کرپشن کی ہے, زرداری نے کرپشن کی ہے, یہ ان کی کارکردگی ہے. ان کے علاوہ ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. صبح سے لے کر شام تک ان کی یہی باتیں ہوتی ہے.
چلے ہم چور ہیں، ہم جو کچھ بھی ہے، یہ خود بتائیں کہ انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے. خیبر پختونخوا میں تو ان کی تقریباً 8-9 سال سے حکومت ہے، یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے؟ مرکز میں ان کی 3.5-4 سال کی حکومت ہو گئی ہے، یہاں پر انہوں نے کوئی بڑا پروجیکٹ ہمیں بتا دے، عوام کے لیے کوئی ریلیف بتا دے کہ انہوں نے عوام کے لیے کچھ کیا ہے، اس ملک کے لیے کیا کچھ کیا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر تو یہ ایک ایسا ملک بن چکا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم شام کو قوم سے خطاب کرتے ہیں کہ ہم پیٹرول مہنگا نہیں کریں گے، اور رات 3 بجے نوٹیفیکیشن جاری ہوتی ہے، جو کہ جس وقت اخبارات بھی نہیں چھپ چکے ہوتے ہیں، تو وزیر اعظم کی صبح ٹی وی پہ خبر آتی ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. تو یہ ملک ہے. میں حیران ہوں کہ آخر یہ وزیر اعظم اور ان کی جو حکومت ہے. سر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کوئی پازیٹیو بات کر دیجئے، ون لائنر بات کیجئے گا. جی پازیٹیو بات میں یہ کروں گا کہ 19 دسمبر کو تحریک انصاف کا خاتمہ ہونے والا ہے اس صوبے خیبر پختونخوا سے بھی. سر سن بتا دیجئے، سن بھی بتا دیجئے. سن 2021 میں ابھی جو 19 دسمبر کو الیکشن ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں سب سے پہلے ہو، تو یہاں پر تو ان کا سیاسی جنازہ نکل جائے گا. اس کے بعد دوسرے صوبے میں جب الیکشن ہوں گے تو تب بھی ان کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا. چلیے جی، بہت شکریہ خضر حیات صاحب. لیکن شاہد خاقان عباسی نے کچھ کل ہی ایک بیان دیا اور انہوں نے اس پہ کہا کہ اکتوبر 2023 میں خاتمہ ہوگا. بہرحال اختلاف ہو سکتا ہے. میرے ساتھ لیاقت علی خان صاحب موجود تھے، ارباب خضر حیات اور فرقان نہاد صاحب میرے پروگرام میں آج موجود تھے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.